बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो जो कुर्बानी का दिन करीब आता जा रहा था, मैं परेशान हो रहा था क्योंकि इस साल भी मेरे पास कुर्बानी करने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे दोस्त ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपने हिस्से से गोश्त दे दूंगा। ये सुनकर मैं खुश हो गया। कुर्बानी वाले दिन मैं अपने दोस्त के घर गया तो उसने मुझे बड़ी बड़ी थैलियाँ गोश्त की भरकर दे दी। मैं उन्हें लेकर घर चला आया और बीवी को सारा गोश्त थमा दिया। बीवी ने जैसे ही गोश्त की थैली खोली तो देखकर उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि उस थैली में तो मेरे जहन में ज़माने भर की टेंशन गर्दिश कर रही थी और मैं थका हारा अपने घर की तरफ सफ़र कर रहा था। बस में बैठे बैठे भी सारा रास्ता यही सोचता रहा था कि इस बार भी मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं चाहता था कि मेरी नाक ऊंची रहे, गली मोहल्ले वालों को हमारे हालात का इल्म ना हो, और ख़ासकर मेरे ससुराल वालों को। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी, उसने तो कभी मुझे मेरी गुर्बत का एहसास नहीं दिलाया था, लेकिन मैं अपने सालों और सास ससुर के आगे अपनी इज्जत का भरम कायम रखना चाहता था। पिछले साल भी जब मैंने कुर्बानी नहीं की थी तो बहाना कर दिया था कि आखिर तक कोई अच्छा जानवर समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं ख़रीद कर नहीं लाया। मगर इस बार मैं क्या कहता। फिर मोहल्ले वाले भी अक्सर रोक कर पूछते थे कि भाई मुदस्सर, तुम जानवर कब ला रहे हो। ख़ासकर जब मैं बच्चों के इसरार करने पर उन्हें किसी का जानवर दिखाने ले जाता तो सब बढ़ा चढ़ा कर कीमतें बताते और मुझसे भी पूछते कि आप कब ला रहे हैं कुर्बानी का जानवर। और ये सवाल वो था कि जिसका जवाब देने के लिए मैं हमेशा झूठे बहाने बनाया करता था। मेरे अंदर कभी इतनी हिम्मत पैदा नहीं हो सकी थी कि मैं किसी को ये कहता कि मेरे हालात ऐसे नहीं कि मैं जानवर ख़रीद सकूं। अब भी मैं यही सोच रहा था कि बस 15 दिन बाकी थे और मेरी जेब पूरी तरह खाली थी। घर का गुजारा ही मुश्किल से हो रहा था। जानवर लेना तो मेरे बस से बाहर था। मैं अपनी झूठी शान बढ़ाने के लिए किसी न किसी तरह जानवर ले लेता, लेकिन कुछ दिनों पहले ही बहन की बीमारी की वजह से सारा ही पैसा खर्च हो गया था जो मैंने जानवर के लिए थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा था। ऐसा नहीं था कि मैं कोई बुरा इंसान था या फिर दिखलावा करना चाहता था। बस जब भी कोई मुझसे सवाल करता तो जवाब देने की मुझ में हिम्मत ना होती, और यही वजह थी कि मैं चाहता था कि हमारे अपने घर भी कुर्बानी हो। सारा रास्ता यही सोच सोच कर मेरा सर दर्द करने लगा था। मैं काम से घर लौटा ही था कि मेरे बच्चे मुझे देखते ही शोर मचाने लगे कि अब्बा, इस बार हमारे घर भी बकरा आना चाहिए। आपने पिछले साल भी वादा किया था कि अगले साल बकरा लेकर आएंगे। अब फिर बकरा ईद आ गई है, अब हमारे लिए बकरा लेकर आएं। छोटे ज़ुबैर की बात सुनकर मैंने गहरा सांस लिया था और वहीं कुर्सी पर बैठ गया था। मेरी बीवी जल्दी से पानी का गिलास लाई और बच्चों को डांटते हुए कहने लगी कि जाओ बाहर जाकर खेलो, अभी अब्बा घर आए नहीं हैं और तुम लोगों की फरमाइशें शुरू हो गई हैं। ज़ुबैर मुंह बसोरता बाहर निकल गया था। उसके पीछे ही छोटा उबैद भी चला गया था, जबकि मेरी आंखों में नमी उतरने लगी थी। मेरी बीवी ने इस बात को महसूस किया तो आहिस्तगी से कहने लगी, आप फिक्र ना करें, बच्चे हैं, मैं उन्हें समझा लूँगी। थोड़ी देर में खुद ही खेल कूद में लगकर सब भूल जाते हैं। मैंने एक नज़र बीवी पर डाली और कहा कि कब तक मैं अपने बच्चों से झूठे वादे करता रहूँगा। पिछले साल भी मैंने उनसे यही वादा किया था कि मैं अगले साल उनके लिए बकरा लाऊंगा, और उससे पिछले साल भी यही कहा था, लेकिन ना जाने किस्मत में क्या लिखा है। उधार उतरते नहीं हैं कि मज़ीद उधार हो जाते हैं। तुम्हारे घर वाले भी अलग सवालिया नज़रों से हमें देखते हैं। मैं तो शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अखराजात मुश्किल हो गए हैं। ऐसे में बकरा लेना तो दूर की बात, गोश्त खरीदना भी मेरी औकात से बाहर हो गया है। मेरी बीवी कहने लगी
کہ کوئی بات نہیں، اچھا برا وقت آتا رہتا ہے، انسان کو صبر شکر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہیں، آپ محنتی ہیں، جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، صبر اور شکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ رہی بات میرے گھر والوں کی، تو ہم ان کو دکھانے کے لیے تو قربانی نہیں کریں گے نا، پھر آپ ان کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں؟ میرے بھائیوں کے کاروبار اچھے ہیں، وہ 2 کیا 4 بکرے بھی قربان کر سکتے ہیں، ہم خود کو ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھا اور کہا کہ کبھی کبھی میں خود کو دوسروں کے آگے بہت چھوٹا محسوس کرتا ہوں۔ تمہارے گھر والے عید پر بچوں کو زیادہ عیدی دیتے ہیں، قربانی بھی بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں۔ میں تو نہ ہی زیادہ عیدی دے پاتا ہوں، نہ ہی قربانی کا گوشت بیچ سکتا ہوں۔ عجیب سی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ میری بیوی میرے پاس ہی بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ یہ کوئی موازنے کا چکر نہیں ہے، عیدی بھی انسان خوشی سے دیتا ہے اور قربانی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، پھر آپ کیوں ان باتوں کو سوچتے ہیں؟ بیوی کی بات سن کر میرے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ آ گئی تھی اور میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ مجھے ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار بیوی ملی تھی، جو دوسری عورتوں کی طرح فرمائشوں کی لسٹ لے کر میرے سامنے نہیں کھڑی ہوتی تھی، میری مجبوریوں کو تانا بنا کر میرے منہ پر نہیں مارتی تھی، بلکہ ہر قدم پر میرا ساتھ نبھانے کی کوشش کرتی تھی۔ اور واقعی اس بار بھی اس نے تھوڑی ہی دیر میں بچوں کو یہ کہہ کر بہلا دیا تھا کہ اس بار بکرا لیں گے تو پھر اگلی دفعہ نہیں لے سکیں گے، اسی لیے تمہارے ابا پیسے جمع کر کے اگلی بار گائے لائیں گے۔ بکرے کی ضد نہ کرو۔ بڑی گائے کا سن کر تو وہ دونوں ہی بچے خوشی میں اچھلنے لگے تھے اور انہیں اس بات پر کوئی بھی اعتراض نہ تھا کہ اس بار ہمارے پاس بکرا نہیں آئے گا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے دوستوں کو بھی یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ اگلے سال ہمارے گھر میں گائے آئے گی، اور میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ میرے بچوں کی یہ خواہش پوری ہو جائے۔ ہم پر قربانی واجب تو نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے معاملے میں بڑی آسانی رکھی ہے کہ صرف صاحب حیثیت لوگوں پر ہی قربانی واجب ہے، لیکن ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرے، اور میرا بھی بڑا دل چاہتا تھا کہ میں بھی بکرا لاؤں، اسے پیار سے سنبھالوں، خیال کروں اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں، لیکن بس حالات نے اجازت نہیں دی تھی۔ میں نے اسی رات کو 2 رکعت نفل پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حالات کی بہتری کے لیے دعا مانگی۔ میں چاہتا تھا کہ میرے گھر بھی رونق لگے، میرے بچوں کی خواہشیں بھی پوری ہوں۔ ہر باپ کی طرح میرا بھی یہی ارمان تھا کہ میرے بچوں کو کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ کافی دیر تک میں جب جائے نماز پر بیٹھا رہا تو میری بیوی کہنے لگی، مدثر، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہ ہوا کریں، بچے معصوم ہیں، انہیں ہمارے حالات کا اندازہ نہیں ہے، آپ کیوں اپنا دل ہلکان کر رہے ہیں؟ میں نے جائے نماز اٹھائی اور بیوی سے کہا کہ بس فرزانہ تم دعائیں کرتی رہا کرو، اللہ بیوی کی دعائیں شوہر کے حق میں بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ فرزانہ مسکرا کر کہنے لگی، یقین کریں مدثر، میں دن رات آپ کے لیے دعائیں مانگتی ہوں، لیکن میری دعاؤں میں پیسہ یا دولت نہیں بلکہ آپ کی صحت، تندرستی اور ہمارے رزق میں حلال کی برکت ہوتی ہے۔ مجھے ایسی کوئی چیز نہیں چاہیے جو حرام کے پیسے کی ہو۔ بیوی کی بات سن کر میں حیران ہوا کہ وہ ایسی بات کیوں کہہ رہی ہے، تو وہ بتانے لگی کہ پچھلی گلی میں کوئی بہت بڑا جانور لایا ہے اور وہ آدمی سود کا کام کرتا ہے، بتائیں ایسے پیسوں سے کیا قربانی کرنا ٹھیک ہے کہ غریبوں کو حلال کر کے ان کے پیسوں سے جانور خریدا جائے؟ پھر اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کی قربانی بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ نہ حرام کے پیسوں کی قربانی قبول ہو سکتی ہے، نہ سود کے پیسوں کی قربانی ہو سکتی ہے، تو پھر ایسی قربانی کا کیا فائدہ؟ قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا تو ہم پورے دل کے ساتھ قربانی کریں گے۔ میری بیوی کی باتوں نے مجھ میں ایک نئی روح پھونک دی تھی اور میں نے اس بات کا عزم کر لیا تھا کہ میں محنت سے حق حلال کی کما کر اپنے بچوں کی اس خواہش کو ایک دن ضرور پورا کروں گا۔ پچھلے سال بھی عبید نے
یہی فرمائش کی تھی، تو میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال میں ضرور اس کی یہ فرمائش پوری کروں گا، اور پھر میں نے اپنی قلیل سی آمدنی سے ہی پیسے جوڑنے شروع بھی کر دیے تھے۔ لیکن کچھ دنوں پہلے ہی میری شادی شدہ بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور اس کے علاج کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس کے شوہر نے جتنے پیسے ارینج ہو سکے تھے کیے تھے، اور پھر جب کوئی راستہ نہ بچا تو اس نے مجھ سے مدد مانگی۔ میری اکلوتی بہن کی زندگی کا سوال تھا، اسی لیے میں نے وہ ساری جمع پونجی اپنی بہن کے علاج پر لگا دی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میرے پاس دوبارہ قربانی کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میری بیوی نے میرا پورا ساتھ دیا تھا اور میری بہن کا علاج بھی ہو گیا تھا۔ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تھی اور اٹھتے بیٹھتے مجھے دعائیں دیا کرتی تھی کہ میں نے مشکل حالات میں اس کی بہت مدد کی، لیکن یہ سب میں نے اپنا فرض سمجھ کر کیا تھا۔ میری بہن نے پیسے واپس کرنے کے لیے مہلت مانگی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ میرے خرچ کیے سارے پیسے واپس کر دے گی، لیکن میری غیرت کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ جو پیسہ میں نے بہن کے علاج پر خرچ کیا تھا اسے میں اس سے واپس لیتا۔ اسی لیے میں نے اسے صاف انکار کر دیا تھا کہ مجھے اس سے ایک پائی بھی نہیں چاہیے، اور میرے اس فیصلے میں بھی فرزانہ نے میرا ساتھ دیا تھا۔ وہ ایک سلجھی ہوئی عورت تھی جو بہن بھائی کے رشتے کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس نے کبھی روایتی بھابھی بن کر نہیں دکھایا تھا، بلکہ ہمیشہ صبر شکر کا دامن تھام کر رکھا تھا، اور یہی بات تھی کہ ہمارے گھر میں پیسہ تو نہیں تھا لیکن سکون اور خوشیاں بہت زیادہ تھیں۔ فرزانہ مجھے بھی یہی سمجھاتی تھی کہ بچے بڑے ہوں گے تو سارے معاملات خود سمجھنے لگیں گے، ابھی وہ چھوٹے ہیں۔ دھیرے دھیرے دن گزرنے لگے اور قربانی کے دن قریب آنے لگے۔ گلیاں پوری طرح جانوروں سے سج گئیں۔ ہمارے محلے میں تو شام ہوتے ہی ہر کوئی اپنے گھر کے باہر اپنا جانور لا کر باندھ دیتا، اس کی خدمت کرتا، پانی پلاتا، چارہ ڈالتا، اور گھر والے بھی دروازوں میں کھڑے ہو کر اپنا جانور دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے۔ میرے بچے بھی گلی محلے کے جانوروں سے ہی خوش ہو رہے تھے۔ پڑوس والے حاجی صاحب بڑے اچھے اور نیک انسان تھے۔ انہوں نے اپنا بکرا میرے دونوں بچوں کے حوالے کر دیا تھا اور گھمانے پھرانے کی ذمہ داری انہیں دے دی تھی۔ زبیر اور عبید کے لیے تو یہ بہت ہی تھا۔ وہ دونوں خوشی سے پڑوس والے حاجی صاحب کے بکرے کو گھما پھرا رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی تھی۔ اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر میں بڑا خوش تھا۔ اسی شام میرا ایک پرانا دوست میرے پاس آیا تو میں نے اسے بھی کہا کہ وہ میرے لیے کسی پارٹ ٹائم نوکری کا انتظام کر دے۔ یہ سن کر وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا تم صبح کے گئے شام کو لوٹتے ہو، پارٹ ٹائم کا وقت تمہارے پاس کہاں ہے؟ میں نے اسے بچوں کی حسرتوں کے بارے میں بتایا اور گھر کے حالات کے بارے میں بھی۔ میرا جھکا ہوا سر دیکھ کر وہ کہنے لگا، یار بچے تو کچھ بھی کہتے ہیں، تو کیوں ان کی باتوں کو دل پر لیتا ہے؟ میں نے سسرال والا مسئلہ بھی دوست کے آگے رکھ دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنے سسرال میں گوشت بھیجوں تاکہ میری بیوی کی نظریں اپنی بھابھیوں کے آگے نہ جھکیں۔ وہ تو اس بات کو محسوس نہیں کرتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی بھابھیاں اسے عجیب نظروں سے دیکھتی ہیں۔ ان کی نظر میں ہم بہت غریب ہیں، اور کبھی کبھی وہ باتوں ہی باتوں میں میری بیوی کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی سر اٹھا کر جیے اور کوئی بھی اسے نیچا نہ دکھائے۔ یہ سن کر میرا دوست کہنے لگا کہ بھابھی بہت ہی زیادہ سمجھدار بھی ہیں اور دیندار بھی ہیں، وہ کبھی اپنی بھابھی کی باتوں کا برا نہیں منائیں گی۔ یہ دینی فرائض ہیں، ان میں دنیا داری سے کیا لینا دینا؟ لیکن میں نے اس سے یہی کہا کہ دنیا داری کا حساب بھی رکھنا پڑتا ہے۔ کل کو میرے بچے اپنے ہی کزن اس کے سامنے شرمندہ ہوں گے تو مجھے کیسا لگے گا؟ میں کسی طور سمجھنے کو راضی نہیں تھا، تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ اس کا ایک آسان حل ہے۔ میں نے فوراً اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس نے خصوصی طور پر مجھے تاکید کی کہ عید کی پہلی صبح
میں بچوں کو لے کر اس کے گھر پہنچ جاؤں تاکہ وہاں بچے قربانی بھی دیکھ سکیں اور وہ مجھے گوشت بھی دے دے گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اتنا گوشت دے دوں گا کہ تم اپنے سسرال والوں کو اپنی طرف سے بانٹ دینا اور ایسے ہی ظاہر کرنا جیسے تم نے قربانی میں حصہ لیا ہو۔ تمہارا بھرم بھی قائم رہ جائے گا اور پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ میرا دوست بہت ہی اچھا اور نیک تھا۔ وہ میرے بچوں کو بھی اپنی اولاد کی طرح رکھتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس نے خصوصی طور پر مجھے بھی بھائیوں کی طرح ہی سمجھتا تھا، اسی لیے اس نے میری اتنی بڑی مشکل حل کر دی تھی۔ اسی لیے میں نے حامی بھر لی اور پھر عید کے دن نماز کے بعد اپنے بچوں کو لے کر سیدھے اپنے دوست کریم کے گھر پہنچ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد قربانی کا فریضہ مکمل ہوا اور بچے خوشی خوشی گوشت بنتا ہوا دیکھنے لگے۔ قصائی اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ میں نے واپسی کی اجازت مانگی تو کریم نے روک لیا، کہنے لگا گوشت لے کر جانا، اور پھر گھنٹے بعد اس نے بڑی بڑی تھیلیاں بھر کر میرے ہاتھ میں دے دی، کہنے لگا کہ اب کچھ دن آرام سے گوشت کھانا۔ پھر اس نے مجھے گلے سے لگایا تو میں نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ایک تھیلی عبید نے پکڑ لی اور ایک زبین نے۔ وہ دونوں ہی بڑے خوش تھے۔ ابھی ہم دوست کے گھر سے نکلے ہی تھے اور پیدل واپسی کا سفر طے کر رہے تھے کہ اچانک ہی ایک چیل آئی اور عبید کے ہاتھ سے تھیلی جھپٹ کر اڑ گئی۔ یہ دیکھ کر عبید چیخ چیخ کر رونے لگا۔ چیل کافی اوپر چلی گئی تھی، اس لیے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے عبید کو خاموش کروایا اور کہا کہ بیٹا، اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، چلو کوئی بات نہیں۔ زبیر کے ہاتھ میں جو تھیلی ہے ہم گھر جا کر وہی پکا لیں گے۔ پھر ہم چلنے لگے تھے کہ وہی چیل دوبارہ آئی اور ہمارے سامنے گوشت کی تھیلی دوبارہ پھینک کر چلی گئی۔ عبید نے بھاگ کر وہ تھیلی اٹھائی اور کہنے لگا، دیکھیں ابا، ہماری تھیلی ہمیں واپس مل گئی ہے۔ میں بھی خوش ہوا کیونکہ گوشت کی تھیلی جیسی تھی اسی حالت میں ہمیں واپس مل گئی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور دونوں تھیلیاں لیے واپس گھر چلا آیا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی میری بہن کے بچے کھیل رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری بہن آئی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ آج تو اسے گوشت کھلاؤں گا، ورنہ گھر میں جو دال سبزی پکی ہوتی وہ ہمیشہ وہی کھا کر جاتی تھی۔ میں گوشت کی تھیلیاں لیے باورچی خانے میں پہنچا تو فرزانہ پہلے سے ہی کھانا پکانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تھوڑی دیر پہلے ہی پاس پڑوس سے بھی کچھ گوشت کی تھیلیاں آئی تھی، اسی لیے وہ میری بہن کے لیے گوشت بنانے کھڑی ہو چکی تھی۔ میرے ہاتھ میں بڑی بڑی 2 تھیلیاں دیکھ کر فرزانہ کہنے لگی کہ ابھی تو میں پہلے کھانا پکا رہی ہوں، اسے بعد میں دیکھوں گی، باجی کو جلدی سے واپس لوٹنا ہے، وہ تو بس عید کا سلام کرنے آئی تھی۔ میں نے ہی زبردستی روک لیا۔ پھر فرزانہ نے گوشت کی تھیلیاں ایک طرف رکھوا دی، پھر اس نے بڑی بہن کے لیے گلی سے آئے گوشت سے ہی بریانی تیار کی تھی اور پھر دسترخوان بچھا دیا تھا۔ میری بہن کے حالات بھی زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن جب بھی وہ ہمارے گھر آتی اور میری بیوی اس کی خاطر مدارت کرتی تو وہ خوشی خوشی ہمیں دعائیں دے کر جاتی۔ اب بھی جب وہ کھانا کھا کر دوپہر کو جانے لگی تو فرزانہ نے دوست کے گھر سے آئی 2 تھیلیوں میں سے ایک بڑی تھیلی اٹھا کر اسے دی اور کہنے لگی، باجی آپ یہ لے جائیں۔ یہ دیکھ کر میری بہن بڑی خوش ہوئی اور اس نے دل سے دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے دسترخوان میں مزید برکت دے۔ بہن کی یہ دعا سن کر میں نے خوشی سے آمین کہا۔ اس کے جانے کے بعد فرزانہ باورچی خانے میں گئی اور میرا لایا ہوا گوشت کھول کر صاف کرنے لگی۔ ایک تھیلی تو وہ دے چکی تھی، ایک ہی تھیلی ہمارے پاس تھی۔ وہ ہمیشہ گوشت کو چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا کر فریزر میں رکھا کرتی تھی۔ جیسے ہی اس نے گوشت کی تھیلی کھولی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ میں جو ابھی دروازے پر ہی کھڑا تھا الٹے قدموں واپس دوڑا آیا اور دیکھا تو وہ گوشت کی تھیلی کھولے کھڑی تھی اور اس کی نظریں تھیلی کے اندر تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر کہنے لگی، آپ یہ گوشت کہاں سے لائے ہیں؟ میں حیران ہوا، اس سے کہا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں دوست کے گھر گیا تھا اور اسی نے ہی یہ تھیلیاں دی تھی، آخر کیا ماجرا ہے؟ اس نے گوشت کی تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور ایک چیز نکال کر میری طرف بڑھائی، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا چیز تھی اور کہاں سے آئی تھی۔
میں نے کہا یہ ہماری تو نہیں ہے، شاید میرے دوست نے غلطی سے ڈال دی ہے یا پھر نہ جانے کیسے آئی ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے دوست کو فون ملایا اور ڈھکے چھپے لفظوں میں اس سے پوچھا کہ کیا اس نے گوشت کی تھیلی میں مجھے کچھ اور بھی ڈال کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا نہیں، کسائی نے جیسے ہی گوشت بنایا میں نے تمہارے سامنے تھیلی بھر کر تمہیں دے دی۔ اب تو میں اور بھی زیادہ پریشان ہوا کیونکہ وہ چمکتی ہوئی چیز میرے ہاتھ میں تھی جو ایک سونے کا لاکٹ تھا اور کافی بڑا اور بھاری تھا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ کہاں سے آیا ہے۔ اتنے میں عبید کھیلتا ہوا وہاں آ گیا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو کہنے لگا ابا، جب چیل نے جھپٹا مارا تھا یہ لاکٹ اس کے منہ میں تھا اور پھر جب تھیلی واپس آئی تو ہم اسے اٹھا کر لے آئے تھے۔ شاید چیل کے منہ سے یہ لاکٹ اس تھیلی میں آ گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں دنگ رہ گیا۔ چیل کا ہماری تھیلی پر جھپٹنا اور پھر اسے واپس ہمارے سامنے پھینک جانا اور وہ بھی سونے کے لاکٹ کے ساتھ، یہ بات میرے لیے بہت ہی ناقابل یقین تھی۔ مجھے وہ لاکٹ دیکھ کر خوشی بھی ہو رہی تھی کیونکہ وہ سونے کا بڑا سا لاکٹ تھا۔ میری بیوی کہنے لگی یہ ہمارا نہیں ہے، نہ جانے کس کا ہے، ہم یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ جا کر معلوم کریں، فتویٰ لیں کہ اس کا کیا کرنا چاہیے کیونکہ چیل کہاں سے لائی ہے اس کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور پھر اپنی بیوی کی بات پر ہی میں عصر کی نماز کے بعد مفتی صاحب کے پاس پہنچ گیا جو مسجد کے امام بھی تھے۔ انہیں ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے کہ مسجد سے ایک اعلان کر دیتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی قیمتی چیز گم ہوئی ہے اور وہ محلے سے ہے تو رابطہ کر لیں۔ اگر 2 دن تک کسی نے رابطہ کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ فروخت کر کے کسی ضرورت مند کی مدد کر دی جا سکتی ہے۔ یہی شریعت کا تقاضا ہے۔ مفتی صاحب جانتے تھے کہ میرے حالات کس طرح کے تھے۔ کہنے لگے کہ اگر اس کا صحیح حقدار نہ ملا تو پھر اسے فروخت کر کے تم اپنے گھریلو معاملات میں اس پیسے کو خرچ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، پہلے میں اصل حقدار کا انتظار کروں گا۔ اور پھر ہم نے مسجد سے اعلان کروایا۔ دن پر دن گزرنے لگے، 2 ہفتے گزر گئے لیکن کوئی بھی شخص نہ آیا۔ شاید چیل کسی دور دراز علاقے سے یہ لاکٹ لے کر آئی تھی اور اسے ہماری تھیلی میں ڈال گئی تھی، یا پھر خدا نے ہی اسے ہمارے لیے بھیجا تھا۔ جب 2 ہفتے گزر گئے تو پھر میں نے مفتی صاحب کے مشورے سے ہی اس لاکٹ کو فروخت کیا اور ہمارے ہاتھ میں تقریباً 2 لاکھ روپے آ گئے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اب ان پیسوں کا کیا کرنا ہے تو وہ کہنے لگی کہ اس سے آپ چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیں کیونکہ کاروبار سنت عمل ہے اور اسی میں ہی برکت ہے۔ نوکری میں کچھ نہیں رکھا، آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کاروبار شروع کریں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اپنی بیوی کے کہنے پر میں نے کاروبار شروع کر دیا اور پھر کچھ عرصے بعد ہی اس کی صبر اور شکر کی برکت سے میرے کاروبار نے ایسی ترقی پائی کہ ہر گزرتے مہینے کے ساتھ میرے حالات تیزی سے بدلتے چلے گئے اور پھر کچھ ہی عرصے بعد ہمارے حالات اتنے اچھے ہو گئے کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو گئے۔ میری بہن کی دعائیں قبول ہوئی تھی، میری بیوی کی دعائیں قبول ہوئی تھی اور میرے حالات پوری طرح ہی چمک گئے تھے۔ اس سال ہم نے قربانی کے لیے نہ صرف گائے خریدی ہے بلکہ غریبوں کے لیے ضرورت کا سامان بھی خریدا ہے اور بہت سے لوگوں کی مدد بھی کی ہے۔ میری بیوی نے کہا ہے کہ ہم ایک جانور ایسا ذبح کریں گے جس سے ہم صرف غریبوں کو گوشت بانٹیں گے اور اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہوگا، باقی ہماری قربانی الگ ہوگی۔ میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کر لیا کہ میں کبھی اپنے ہاتھ کو تنگ نہیں کروں گا۔ جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے تھیلی بھر بھر کر گوشت دوں گا جیسا کہ میرے دوست نے مجھے دیا تھا۔ میری نیت صاف ہوگی تو آگے اللہ تعالیٰ میری اور دوسروں کی مدد خود ہی فرما دے گا۔ یہ سن کر میری بیوی خوش ہو گئی تھی، میرے بچے بھی بہت خوش تھے کیونکہ اس بار گھر میں ایک نہیں بلکہ 2 گائیں آئی تھی۔ تو پیارے دوستو، صبر اور شکر کا یہی انجام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اپنے بندے کو وہاں سے نواز دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے حالات 1 سال میں اتنی تیزی سے بدلیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جب جو چاہے کر سکتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ آخر میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی اگر کسی کی حیثیت نہ ہو، قربانی نہ کر سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر اس عمل کو معاف کر دیا ہے۔ پھر آپ لوگ کس حق سے یہ سوال جواب کرتے ہیں کہ اگلا بندہ شرمندہ ہو جائے؟ اگر کوئی قربانی نہیں کر رہا ہے تو خدا را اس سے یہ سوال نہ پوچھیں کہ اس نے اس سال جانور کیوں نہیں لیا ہے۔
آپ نہیں جانتے کہ کسی کے گھر کے حالات کیسے ہیں، لیکن آپ کے یہ سوال کسی دوسرے کو ڈپریشن میں ڈال سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے میں نے بھی کئی سال ڈپریشن میں گزارے ہیں کہ اپنے سسرال والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، گلی محلے والوں کو کیا جواب دوں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ایسے سوالوں سے کوئی بچہ خود کو کمتر محسوس کر کے اپنی زندگی میں بہت پیچھے جا سکتا ہے؟ اسی لیے اس طرح کے سوال جواب سے گریز کریں۔ اگر کسی نے قربانی نہیں کی ہے تو خود اپنی قربانی سے اس کے گھر گوشت بھجوائیں اور غریبوں کی مدد کریں، نہ کہ اپنی حقارت بری نظروں سے ان سے جینے کا حق چھین لیں۔ محترم ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔